बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कराची में तहरीक इंसाफ का एक कामयाब तरीन जलसा हुआ। अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इस बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान की आवाम ये समझते हैं कि अमरीकी मरासला मुदाखलत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर रजीम को चेंज करने के लिए एक आलमी साजिश तैयार की गई थी, जिसका निशाना इमरान खान साहब की हुकूमत को बनाया गया। अवाम ने तो अपना रोल अदा कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब से आज बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी, क्योंकि इस जलसे की टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जलसा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, जिसमें इमरान खान साहब के आलमी साजिश के बयानिए को बड़े बुरे तरीके से हिट किया गया, बल्कि यूँ कहें कि उनके आलमी साजिश के गुब्बारे में से हवा निकाली DGISPR ने। और वो जो एक आज़ादी, खुद मुख्तारी और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, उस पूरे नैरेटिव को DGISPR ने मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन खान साहब से तवक्को की जा रही थी कि खान साहब आज की तकरीर के अंदर अवाम को ये बताएंगे कि किस तरीके से DGISPR ने मिसलीड करने की कोशिश की है, किस तरीके से एक आलमी साजिश को मुदाखलत में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। एक काउंटर एनालॉजी उनका वोटर उनसे सुनना चाहता था कि इमरान खान साहब इस बात को रिस्पॉन्ड करें कि कौमी सलामती कमेटी का इल्लामिया, उसकी स्पिरिट क्या थी, और वो कौम को DGISPR सच बता रहे हैं या इमरान खान साहब सच बता रहे हैं। दोनों में से कोई एक सच बता रहा है और कोई एक झूठ बोल रहा है। क्या खान साहब झूठ बोल रहे हैं या DGISPR झूठ बोल रहे हैं? ये आज के जलसे का एक क्रक्स था, जो कि खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन ऑफ प्रूफ था। बट खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई जुमला नहीं कहा। इब्तदाई तौर पे उन्होंने इतनी सी बात ज़रूर कही कि मैं अवाम से पूछता हूँ कि क्या अमरीकी मरासला मुदाखलत थी या आलमी साजिश थी। अवाम ने हाथ खड़े करके आलमी साजिश के हक़ में हाथ खड़े किए और ये बताया कि वाकई एक आलमी साजिश थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज की तकरीर में इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत अफसोसनाक थी, बहुत मायूस कुन थी। इस मायूसी की वजूहात बड़ी मल्टीपल थी और उनकी तकरीर एक इंतहाई ख़तरनाक तकरीर थी और तहरीक इंसाफ के मुस्तक़बिल के लिए बहुत मायूस कुन तकरीर थी। खान साहब ने कैटेगोरिकल ये बात बताई है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैच से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यूँ कहें कि इंतखाबी मैच से बाहर रखने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इस फ़ैसले की बुनियाद PTI के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस को बनाया जा रहा है। और ये बताया इमरान खान साहब ने कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की तैयारी की जा रही है। नैब, FIA और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ को तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट ऑपरेट कर दिया गया है, उनको चार्ज कर दिया गया है और इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज कैंपेन बिल्ड की जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में उतरने से पहले ही नॉकआउट करना है। अब ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि खान साहब की पूरी कैंपेन इस वक्त चल रही है और उनको जो मकबूलियत मिल रही है वो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की कैंपेन है, वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन अगर आने वाले चंद दिनों में फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आता है और ये पता लगता है कि तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात उसको कलअदम करार दे दिया गया है या इमरान खान साहब को ताहयात नहल करने का फ़ैसला किया गया, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा, बहुत बड़ा एक सदमा होगा एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए और उसके फॉलोअर्स के लिए। अब खान साहब तो फ़ौज के साथ उलझना नहीं चाह रहे, वो इदारों की सवालात का जवाब नहीं देना चाह रहे, नोइंग द फैक्ट कि उनके करैक्टर के ऊपर, उनके बयानिए के ऊपर DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत भारी साबित हो रही है। लेकिन
خان صاحب کی توپوں کا رخ ہے عدلیہ کی طرف. وہ نواز شریف کی طرح مجھے کیوں نکالا کا جواب پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے مانگ رہے ہیں کہ جناب رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں لگیں, کیوں جب منڈیاں لگ رہی تھیں, ضمیر فروشی ہو رہی تھی تو از خود نوٹس کیوں نہیں لیا گیا. اور اب خان صاحب یہ بھی پریڈکشن کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں, شہباز شریف کی جو لوگ تحقیقات کر رہے تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے, بیوروکریسی میں چینجز کی جا رہی ہیں, الیکشن کمیشن سے لے کے نیب تک, ایف آئی اے تک, ہر جگہ پر شریف خاندان اپنی فیلڈنگ کو کھڑا کر رہا ہے. تو وہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کے اوپر آپ کوئی نوٹس لیں گے, کیا اس کے اوپر کوئی انصاف ہوگا. بٹ آئی تھنک کہ وہ ہاف بیک بات کر رہے ہیں, وہ آدھی بات کر رہے ہیں. پاکستان کا جوڈیشل سسٹم تو اس عالمی سازش کا حصہ تھا, لیکن جوڈیشل سسٹم کو پیچھے سے کون آرکیٹیکٹ کر رہا تھا امریکہ کے علاوہ, وہ اس کا نام نہیں لے رہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لے رہے, جو کہ خان صاحب کو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کھل کر یہ بتانا پڑے گا کہ جنرل باجوہ کا اس عالمی سازش کے اندر کیا کردار تھا. اور جب وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل رول کے لیے آرمی چیف کو پرائم منسٹر نے بلایا اور یہ تجویز پرائم منسٹر نے دی تھی, اور پھر وہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے عمران خان کی باتوں کو بھی سنجیدہ نہیں لیتے, تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہے. ان کو ان تمام باتوں کا جواب دینا چاہیے تھا. دوسرا, آج کا دن تحریک انصاف کے لیے ایک اور حوالے سے ایک بہت مایوس کن دن تھا, افسوسناک دن کہہ لیجیے, ایک برا وقت تھا تحریک انصاف کے لیے. آج پنجاب کے اندر حمزہ شہباز شریف چیف منسٹر منتخب ہو گئے, اور سارا دن جمہوریت کا حسن آپ کو پنجاب اسمبلی کے اندر اکھاڑے کی صورت کے اندر, لوٹوں کی صورت کے اندر, وہ لوٹے جو پلاسٹک کی شکل میں بھی تھے جو باتھ روموں میں رکھے جاتے ہیں, اور ایک انسانی شکل کے اندر بھی لوٹوں کا ایک زبردست کمبینیشن ہمیں دیکھنے کو ملا. بڑی ڈھینگا کشتی تھی. دنیا بھر کی پارلیمنٹس کے اندر یہ مار کٹائی اور اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں آج اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی دوست مزاری صاحب جو کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض انجام دے رہے تھے, ان کی بھی خوب خاطر تواضع کی گئی مکوں اور لاتوں اور گھوسوں سے. اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب بھی ہمیں پٹیاں باندھ کے منہ پہ آکسیجن ماسک لگا کر بددعائیں دیتے ہوئے, فریادیں کرتے ہوئے سنائی دیے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے رانا مشہود ان کے اوپر چڑھ گئے اور حمزہ شہباز جو ہے وہ ان کو انسٹرکشنز دے رہے تھے, اور آج کس طریقے سے پنجاب کے اندر ایک ڈاکہ مارا ہے شریف خاندان نے اقتدار کے اوپر. تو یہ سارے مناظر, یہ جمہوریت کا حسن جو تھا یہ پوری قوم نے دیکھا. مگر اس پورے ایپیسوڈ کے اندر کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج عمران خان صاحب نے چودھری برادران سے اپنا انتقام لے لیا. انتقام کیوں لے لیا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ایک مکافات عمل ہے کہ آپ جو جیسی آپ کی نیت ہوگی پھر ویسے آپ کو فروٹس ملیں گے. نیت کیا تھی؟ چودھری پرویز الہی صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے پنجاب کے خلاف عثمان بزدار کی صورت کے اندر عالمی سازش کو 3.5 سال تک کامیاب بنایا. 3.5 سال تک عثمان بزدار کی انشورنس پالیسی بنے رہے اور پورے پنجاب کا بڑا غرق ہو گیا, لیکن چودھری ان کے لیے ڈھال کے طور پہ موجود تھے, اور انہوں نے علیم خان کو, انہوں نے سبطین خان کو, انہوں نے اور لوگوں کو, کسی اور کو چیف منسٹر بننے نہیں دیا, اور پی ٹی آئی کو بلیک میل کرتے رہے وزارت عظمیٰ کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف یہ عالمی سازش کا آغاز ہوا تو چودھری پرویز الہی صاحب وہ واحد حکومت کے اتحادی ہیں جو پبلکلی ٹی وی چینلز کے اوپر آئے, اور آ کر انہوں نے عمران خان صاحب کی جو کارکردگی ہے اس کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے دیگر اتحادیوں کو زرداری صاحب سے کنیکٹ کروایا. انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو, فارورڈ بلاکس کو تقویت دی اپنے انٹرویوز کے ذریعے. یہ تک انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو کہا کہ ایک بچہ ہے جس کی نیپیاں بار بار تبدیل کی جا رہی ہیں, اتاریں گے تو وہ سیکھے گا. یہاں تک انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کی عمران خان صاحب کی.
اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ منظور وٹو فارمولے کے اوپر چلتے ہوئے وہ چاہ رہے تھے کہ 10 سیٹوں کے ساتھ ان کو چیف منسٹر بنا دیا جائے. اب ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ خان صاحب اگر ان کو بناتے ہیں تو خان صاحب مرکز میں بچیں یا نہ بچیں، لیکن پنجاب کے اندر وہ چیزوں کو مینج کر لیں گے. بٹ چودھری پرویز الہی صاحب مکمل طور پہ ناکام رہے، اور وہ تمام گروپس جو خود چودھری پرویز الہی صاحب نے سپورٹ کیا، کریٹ کیا اس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے چودھری پرویز الہی کی شکست کا سبب بھی وہ تمام قوتیں بنی، جس میں ہم نے دیکھا کہ جہانگیر ترین گروپ، علیم خان گروپ، پھر اس کے بعد ملک اسد کھوکھر گروپ، اور پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو تھے ہی میدان کے اندر. تو چودھری پرویز الہی صاحب مینج نہیں کر سکے. وہ عمران خان کو گرانے کے چکروں میں اپنی انتخابی سیاست کو بھی انہوں نے گرا دیا. اگر وہ پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوتے، عمران خان صاحب کا دفاع کرتے، اور بجائے اس کے کہ وہ اتحادیوں کے اندر مایوسی پھیلاتے، پی ٹی آئی کے اندر مایوسی پھیلاتے، اپنے ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے اور اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بجائے اپنی پوزیشن کو کلیئر رکھتے، تو شاید آج نتائج مختلف ہوتے، آج شاید وہ مینج کرنے کی پوزیشن میں ہوتے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اسٹل انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے گڑھا کھودا تھا، عمران خان صاحب کو دفن کرنے کے لیے. لیکن آج جو انتخابی نتائج آئے ہیں وہ بنیادی طور پہ لگتا ہی ہے کہ اس گڑھے کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب خود گر گئے ہیں. خود وہ اپنے آپ کو ریسکیو نہیں کر پائے. اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ وہ آگ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس حکومت کو لگائی تھی اپنے ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے، اور باقاعدہ طور پہ ان کا ایک واضح ٹلٹ تھا اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی جانب. بٹ ایک لحاظ سے بڑا اچھا بھی ہے. اچھا یہ ہے کہ لانگ ٹرم کے اندر جو انتخابی الائنس ہے اس میں چودھری پرویز الہی کو یقیناً عمران خان صاحب کے ساتھ شراکت داری سے بینیفٹ ہوگا. اب وہ بینیفٹ کتنا رہتا ہے، اور چودھری فیملی چونکہ اب ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، طارق بشیر چیمہ، چودھری صالح حسین وہ تو چلے گئے نون لیگ کے ساتھ، اور پھر اب مونس اور پرویز الہی کا فیوچر جڑ گیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، تو کاف لیگ کی اپنی انٹرنل پوزیشن بھی خاصی کمزور ہوئی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ باپ پرائم منسٹر، بیٹا چیف منسٹر، نہ قابلیت، نہ اہلیت، نہ کوئی کرائٹیریا، ایک پولیٹیکل ڈائنیسٹی ہے کہ ایک خاندان ہے اور اب اس خاندان کے بچوں کی حکمرانی ہے. لیکن اگر آپ اس حکمرانی کو ہٹ کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ امریکہ میں بھی پولیٹیکل ڈائنیسٹی ہوتی ہے، یہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے. تو آپ کو ایسی مثالیں دیکھ کر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس غلامی پہ فخر کریں، اس پہ افسوس نہ کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک سیڈ ریالٹی ہے کہ جتنا برا کھیل چودھری پرویز الہی صاحب نے کھیلا ہے، اتنا ہی برا کھیل اخلاقی طور پر ہو سکتا ہے. سیاسی اور قانونی طور پر حمزہ شہباز نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ بات ریالٹی ہے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے حمزہ شہباز چیف منسٹر پنجاب بنے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا آنے والے دنوں کے اندر حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب ڈیلیور کر پائیں گے؟ کیونکہ اس سے آئیڈیل کمبینیشن اور کوئی ہو نہیں سکتا مسلم لیگ نون کے لیے کہ باپ پرائم منسٹر، بیٹا چیف منسٹر، اور کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور نہ کر پائیں. بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے، میڈیا ان کے ساتھ ہے، ان کی پارٹی اور اپوزیشن کے گروپس ان کے ساتھ ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، جس کی قوی امکان ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی حکومت کا اتحادی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، وہ اب حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے کیونکہ وہ برڈن نہیں لینا چاہتے اپنے کندھوں پر ناکامی کا، جس کا ان کو نوشتہ ادوار نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ بچ نہیں سکیں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے، یہ عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کو کس حد تک روشن بناتا ہے یا تاریک بناتا ہے، یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ شاید 2023 کے انتخابات میں تحریک انصاف کو انتخابی سیاست سے ہی آؤٹ کر دیا جائے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.